सोचती हूँ कि बाज़ रिश्ते कितने मुक़द्दस होते हैं कि जिसका दुनिया में नेमुल-बदल नहीं होता। दुनिया में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ-बाप, बहन-भाई खो जाएँ, तो फिर नहीं मिलते। मेरी बहन निम्रा भी ऐसी ही वफ़ा की पुतली थी कि जिसने हम बहन-भाइयों पर ज़िंदगी वार दी, लेकिन हमसे उसको बेवफ़ाई के सिवा कुछ भी ना मिला। निम्रा बाजी से 2 बरस छोटी थी, लेकिन अपनी उठान और ऊंचे कद की वजह से इनसे बड़ी लगती थी। सभी इसे बड़ी बहन और ज़ारा बाजी को छोटी समझते थे और उसने आगे चलकर ये साबित कर दिया कि वो वाकई बड़ी थी। दुनिया में माँ-बाप, बहन-भाई के अलावा भी प्यार के रिश्ते होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इन प्यारे रिश्तों से महरूम रहे। इसकी वजह ये थी कि हमारे वालिदैन ने आपस में मोहब्बत की शादी की थी। पहले तो दोनों ने अपने-अपने वालिदैन को मनाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वालिदैन ना माने तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। इसी तरह हम दादा-दादी, नाना-नानी और इनसे वाबस्ता सभी प्यारे रिश्तों से महरूम रह गए। दादा ने अब्बाजान को आग कर दिया और नाना ने कह दिया कि आज से सनोबर हमारे लिए मर गई। अब न कभी हम उसका मुँह देखेंगे और ना वो हमारे घर आएगी। और हुआ भी यही। उन्होंने उम्र भर के लिए हमसे रिश्ता तोड़ लिया। अब्बा एक अच्छे ओहदे पर थे, उनको किसी किस्म की माली परेशानी ना थी। जब अपनों ने छोड़ दिया तो कुछ मलाल तो हुआ, लेकिन अपनी मोहब्बत और खुशी पाकर नई जिंदगी में दिल लगा लिया और मसरूर मगन हो गए। उन्होंने भी पलटकर अपनों की तरफ ना देखा। आपा ज़रा पैदा हुई तो जिंदगी और खूबसूरत हो गई। 2 साल बाद निमरा, फिर भाई और मैं, फिर सनिया दुनिया में आ गई। यूं मेरे वालिदैन की जन्नत मुकम्मल हो गई। हमारे आ जाने से इनकी हयात में 4 चाँद लग गए। हम चारों माँ-बाप के जिगर के टुकड़े थे। कुछ लोग जो खुशियाँ जमा करके अपने लिए सलीके से जीने का इंतज़ाम करते हैं, कभी-कभी कुदरत इनको उजाड़ने का इंतज़ाम पहले से कर लेती है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अम्मी-अब्बा एक शादी में शिरकत करने जा रहे थे कि इनकी कार का ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो जान बहक हो गए। हम चारों बच्चे घर में थे तो बच गए, लेकिन माली बिना क्या बाग और माँ-बाप बिना क्या औलाद। इन दिनों ज़ारा बाजी मैट्रिक में, मैं 7वीं में, जबकि निम्रा 9वीं जमात में थी। भाई भी ज़ेरे तालीम थे। बाजी की मंगनी मेरे वालिद अपने एक दोस्त के बेटे से कर गए थे, लिहाजा मैट्रिक करते ही इनकी शादी हो गई। उन्होंने ये सोचकर शादी कर ली कि वो अपने शौहर और ससुराल वालों के ताउन से हम लोगों की ज़्यादा देख-रेख कर पाएँगी। कुछ दिन तक तो इनके शौहर और ससुराल वालों ने हमारी देखभाल की, खर्चे में भी मददगार हुए। लेकिन जब मेरे बिनोई असद को कनाडा जाने का चांस मिला, तो वो हमें अल्लाह के आसरे पर छोड़कर दियारे गैर चले गए। अब हमें देखने वाला कोई न था। निम्रा मैट्रिक कर चुकी थी, उसे आगे पढ़ने का भी बहुत शौक था, लेकिन हालात ने इजाज़त न दी, तो निम्रा ने नौकरी के लिए भाग-दौड़ शुरू कर दी। इसकी एक क्लास फेलो की बड़ी बहन स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। उस लड़की की सिफारिश पर इनको स्कूल में टीचर की मुलाजमत मिल गई। हमारा चूल्हा फिर से जलने लगा। दिन गुजरते गए। असद भाई ने भी मैट्रिक करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया। मैंने और सनिया ने भी मैट्रिक कर लिया। निम्रा अपनी शादी का ख्याल दिल से निकाल कर हमारी फिक्रों में गलता रहने लगी। उसने अपनी जिंदगी हम दोनों बहनों और असद भाई के लिए वक्फ कर दी। निम्रा हमारा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन हम अपने आप में मगन थे। हम निम्रा की तरफ से गाफिल रहने लगे थे। अगर वो बीमार हो जाती तो परवाह न करते। वो बिस्तर में पड़ी रहती, हम पानी भी ना पूछते। वो आवाज देकर कोई काम बताती तो नागवारी से कर देते। वो किसी बात पर टोक देती तो कई-कई दिनों तक उससे बात ना करते। वो खाना ना खाती तो हमें परवाह ना होती। एक दिन भाई शब भर घर ना आया। निम्रा बहुत परेशान थी। अगले दिन वो भाई को समझाती रही कि घर में हम बहनें अकेली होती हैं, तुम रात को घर आ जाया करो। रात को घर से बाहर रहने की आदत अच्छी नहीं होती। असद पर बहन के समझाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो अब अक्सर रातों को घर से बाहर ही रहने लगा। आखिर एक रात वो शराब पीकर घर आ गया तो निम्रा से जब्त न हो सका। उसने गुस्से में आकर इसको एक थप्पड़ रसीद कर दिया। फिर क्या था, असद ने तो आसमान सर पर उठा लिया। सनिया भी उसके साथ मिल गई और बड़ी बहन के मुकाबले आकर बोली, तुम कौन होती हो भाई को रोकने वाली? निम्रा इन दोनों को देखती रह गई। दुख से कहा, मैं तुम्हारी वो बहन हूँ जिसने तुम लोगों की खातिर अपनी खुशियाँ, आराम, हत्ता की जिंदगी कुर्बान कर दी है
اور آج تم پوچھتی ہو کہ میں کون ہوتی ہوں۔ احسان مت جتلاؤ، ٹھیک ہے؟ کل سے ہم بہن بھائی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تم ہم کو کما کر کھلاتی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہم پر ہاتھ اٹھاؤ۔ رات بھر نمرا روتی رہی۔ صبح اس کو بخار نے آ لیا، وہ اسکول بھی نہ جا سکی۔ پھر بھی ہمارا ناشتہ پکانے کو اٹھی، دیکھا کہ اسد بریف کیس لیے جا رہا ہے تو بھائی کو پکارا، اسد کہاں جا رہے ہو؟ جواب ملا، ہاسٹل۔ کیوں گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل کیوں؟ اس پر سنیا نے کہا، میں بھی ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اب اس گھر میں کون سی عزت ملنے والی ہے؟ ہر وقت نصیحت، روک ٹوک، تانے، اور اب تو نوبت مار تک پہنچ گئی ہے۔ اسد مت جاؤ، تمہارے سوا ہمارا کون ہے؟ میں نے تم کو ماں کی طرح پیار دیا ہے، پالا ہے، آج اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ صلہ دے رہے ہو۔ مگر وہ بہن کو روتا چھوڑ کر گھر سے نکل گیا اور پھر نہ لوٹا۔ اس وقت تو میں اور سنیا کالج چلے گئے، لیکن واپس آ کر وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو تانے دینے لگی کہ تم نے ہی بھائی کو گھر سے نکالا ہے، تم ہماری دشمن ہو۔ اب سنیا ہر وقت مجھ کو اکساتی کہ تم نمرا آپی کو چھوڑ دو اور میرا ساتھ دو تاکہ ہم کوئی گھر کرائے پر لے لیں۔ اس طرح ہم اپنے بھائی اسد کو ادھر ادھر بھٹکتے رہنے سے روک سکیں گے۔ میں اکیلی یہ قدم نہیں اٹھا سکتی، تم ساتھ دو گی تو ہم ایسا کر سکیں گے۔ میں نے ایک دو بار کہا بھی کہ نمرا کو ہم سب نے چھوڑ دیا تو وہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ وہ کہتی، اکیلی کیوں؟ اپنے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے، یہاں آس پڑوس میں سب واقف خان ہے، اس کا خیال رکھتے رہیں گے۔ لیکن ہمارا بھائی کا کون خیال رکھے گا؟ وہ اور زیادہ بھٹک جائے گا۔ جو میں بھی سنیا کی باتوں میں آ گئی اور نمرا کو چھوڑ کر سنیا کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے ایک سہیلی کو کالج میں اپنی داستان کو دکھ بھری بنا کر اس کے دل میں ہمدردی جگا لی تھی۔ اسی کی توجہ سے ان کا خالی مکان معمولی کرائے پر لے لیا اور اسد بھائی سے رابطہ کر کے اس کو گھر آنے کو کہا۔ اسد کی اس وقت معقول ملازمت تھی، وہ کرایہ دے سکتا تھا۔ اس طرح بھائی ہم بہنوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا، لیکن یہاں وہ صرف دوپہر کا کھانا کھانے آتا تھا، ورنہ باہر ہی رہتا تھا۔ راتیں اپنے شرابی دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا۔ سنیا پہلے تو بھائی کی فکر کرتی رہی، جب وہ سیدھی راہ پر نہ آیا تو اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اسد نوکری سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے صبح سویرے بیدار ہونے سے قاصر تھا، آئے دن اپنی ڈیوٹی سے بھی غیر حاضر رہتا تھا۔ سنیا نے سہیلی کو حالات بتائے اور خود نوکری کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی سہیلی کافی آزاد خیال تھی، اس نے صلاح دی کہ فی الفور نوکری کا ملنا تو مشکل ہے، البتہ تم خوبصورت ہو، اگر ماڈلنگ کر لو تو کامیاب رہو گی اور پیسہ بھی خوب کما لو گی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور یوں آزاد ماحول میں پھنس گئی۔ جب عزت کے لالے پڑ گئے تو سنیا کو ہوش آیا اور نمرا کی یاد آئی۔ ادھر نمرا گھر میں اکیلی تنہائی کی آگ میں جلتی رہتی اور اپنی بہنوں اور بھائی کو یاد کر کے روتی۔ میں نے سنیا کو صلاح دی کہ تم نمرا باجی سے صلح کر لو، ان کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ نہ مانی، کہنے لگی، اب کس منہ سے وہاں جائیں، ہم تو ان سے لڑ کر آ گئے ہیں، میں کسی اور طرف قسمت آزماتی ہوں، کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جائے گی۔ بس وہ کچھ ماہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی، ان دنوں اپنی گریجویشن مکمل کرنے میں لگی تھی۔ نمرا باجی نے امی کا زیور ہم دونوں بہنوں میں بانٹ دیا تھا، میں نے اپنے حصے کا زیور بیچ کر FSC کیا۔ اسد بھائی کی طرح اب سنیا کے مستقبل کا بھی کچھ پتہ نہ تھا، گھر کا بوجھ مجھ کو ہی سنبھالنا تھا۔ سنیا ملازمت کے چکر میں ایک بڑے آدمی کے ہتھے چڑھ گئی، جس نے اس کا سودا ایک ایسے شخص سے کر دیا جو اس کو لے کر بیرون ملک جا رہا تھا۔ جب میری اس امر کی سنگن ہوئی تو میں نے بھاگ دوڑ کر ایک پڑوسی کے ذریعے سنیا کو ان بدماشوں کے چنگل سے نکالا۔ وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اب گھر سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ ادھر اسد کثرت شراب نوشی کے سبب بیمار پڑ گیا۔ میں اس کو ایک دن زبردستی ہاسپٹل لے گئی، جہاں میری ملاقات ایک نرس سے ہوئی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ اس کی زندگی بھی میری بہن نمرا جیسی تھی۔ اس نے ہمارا درد محسوس کیا اور مجھے اپنی چھوٹی بہن بنا لیا۔ بھائی کی نوکری چھوٹ گئی تھی اور وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، میں مکان کا کرایہ نہ دے سکتی تھی۔ لیلا نے مجھے زارا باجی سے بات کرنے کا مشورہ دیا اور رابطہ کروایا۔ زارا باجی نے کہا کہ میں نہ تو پاکستان آ سکتی ہوں اور نہ آپ لوگوں کو بلا سکتی ہوں، کیونکہ یہاں کے قانون اور طرح کے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کو شہریت نہیں ملی ہے، اس کے لیے 3 سال مزید یہاں رہنا ہے۔ میں اور میرے شوہر دونوں ملازمت کرتے ہیں، لہٰذا میرا آنا ممکن نہ ہے۔
البتہ کچھ رقم تم کو بھجوا سکتی ہوں۔ لیلا باجی نے مشورہ دیا کہ تم اپنی باجی کا آسرا مت کرو بلکہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤ۔ میں یہاں سینئر نرس ہوں۔ آج کل نرسوں کی ٹریننگ کے لیے اسامیاں نکلی ہوئی ہیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دو اور نرسنگ کر لو۔ آنے والے حالات کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان کی بات مان لی، جبکہ میں تو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ادھر اسد کا علاج جاری تھا کہ مالک مکان نے ہم سے گھر خالی کرا لیا۔ لیلا باجی نے ہم کو عادی طور پر اپنے کوارٹر کا ایک کمرہ دے دیا، جہاں میں وہ ماں بیٹی ہی کوارٹر میں رہتی تھی۔ ان کا بیٹا ان کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بیٹے کا غم کرتی رہتی تھی۔ لیلا کی ماں اسد کا خیال رکھتی۔ لیلا بھی میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کی ایک بڑی بہن کی طرح خدمت کرتی، پیار سے بات کرتی۔ تو اسد کو نمرہ کی یاد ستانے لگی۔ اب اس کا احساس جاگا کہ اس کی بہن نے کتنے دکھ اٹھا کر اسے کسی قابل بنایا تھا کہ وہ اس کی خیر خبر سے بھی غافل تھا۔ ایک دن لیلا اور میں اسد کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہاں ہم نے نمرہ کو دیکھا، جو بیمار تھی اور دوا لے کر جا رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اس کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ میں نے بھائی سے کہا، چلو ہم اپنی بہن کے پاس چلتے ہیں، اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسا مت کرنا، وہ تو خود کتنی لاغر ہو رہی ہے، مجھ کو اس حال میں دیکھے گی تو صدمے سے گر پڑے گی۔ اس کو جانے دو، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو ہم دونوں اس کے پاس چلیں گے اور معافی مانگ لیں گے۔ اسد کو ٹھیک ہوتے ہوتے بھی سال لگ گیا۔ بالآخر ایک روز میں اس کو بتائے بغیر ہی نمرہ سے ملنے چلی گئی، کیونکہ آج مجھے اس کی یاد بہت بری طرح ستا رہی تھی۔ جب سے اسے بیماری سے تنہا نبرد آزما دیکھا تھا، مجھ کو چین نہ آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے بند تھا۔ کوئی جواب نہ آنے پر پڑوس میں جا کر پتہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نمرہ کافی دنوں سے بیمار تھی، ہفتہ بھر سے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور نہ ملاقات ہوئی ہے۔ میں کافی دیر دستک دی، اندر سے جواب نہ ملا۔ اچھا میں چل کر دیکھتی ہوں۔ پڑوسن میرے ساتھ آئی، اس نے بھی دیر تک در بجایا مگر نمرہ نے نہ کھولا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم کو تشویش ہوئی۔ میں اپنے لڑکے کو بھیجتی ہوں، وہ چھت سے آپ لوگوں کو چھت پر کودے گا اور دیکھے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کا لڑکا جو 15-16 برس کا تھا، وہ اپنی چھت سے ہماری چھت پر گیا اور وہاں سے زینے کے ذریعے صحن میں آ پہنچا۔ نمرہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نمرہ بستر پر سو رہی تھی۔ لڑکے نے گھر کے اندر سے بیرونی دروازہ کھولا۔ میں اور اس کی والدہ اندر گئی۔ اپنے کمرے میں میری بہن بستر پر ایسے لیٹی تھی جیسے سو نہ رہی ہو، بلکہ نیند کھلی آنکھوں سے ہم کو دیکھ رہی ہو۔ میں قریب گئی، اس کو ہلایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ پڑوسن سے کہا، آپ دیکھیے۔ انہوں نے ہلایا جلایا اور بولی، یہ زندہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا بدن ٹھنڈا پڑ گیا۔ مجھے لگا کسی نے میرے ہاتھوں پیروں سے جان کھینچ لی ہو۔ مجھ پر اپنے کانوں اور آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے بتایا کہ 14 گھنٹے قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ گویا اگر ایک روز پہلے آ جاتی تو ان سے ان کی زندگی میں مل لیتی، لیکن مجھ کو بھی آنے میں دیر لگی۔ بھائی ان کا زندہ نہ پا سکا، لیکن کندھا دینے آیا، مگر سنیا بھی روئی اور ہاتھ ملتی آ گئی۔ زارا باجی کو فون کیا، وہ آ گئی۔ تب تک نمرہ کو دفنایا جا چکا تھا۔ آج ہم اپنی پیاری بہن کو یاد کر کے روتے ہیں۔ پڑوسی جب ہمیں روتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پہلے وفا نہ کی اور اب روتے ہیں۔ سچ ہے، اولاد سے وفا ممکن نہیں، تو پھر بھلا بھائی بہن وفا کب کرتے ہیں؟ ہم نے تو جس کو بھی بھائی بہنوں کے پیچھے زندگی خراب کرتے دیکھا ہے، اس کی زندگی آخر خراب ہی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ مٹی میں جا ملے۔